औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने हरकत और इराब का फ़र्क सीखा था और इसम को हमने हालत के एतबार से 3 हालतों में पहचाना था, फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी। और हमने देखा कि ये हालतें उसके एराब की बिना पे हमने पहचानी थी। एराब की जो डेफिनेशन है उसका इयादा कर लें कि किसी इसम के आखिरी हरफ पे जो हरकत है, 2 पेश या 1 पेश, 2 ज़बर या 1 ज़बर, 2 ज़ेर या 1 ज़ेर, वो इसका एराब है। और उसी बिना पे हम इसम को फ़ाइली, मफ़ूली या इज़ाफ़ी हालत में पहचानते हैं। फ़ाइली का तर्जुमा आम तौर पे ने से किया जाता है और मफ़ूली का तर्जुमा को, पर या से किया जाता है। उसके बाद हमने इसम की बुनियादी पहचान देखी जो कि तनवीन है। सो एराब, जिस इसम का एराब जो है वो बुनियादी तौर पे तनवीन होता है। और इसके अलावा जो भी पहचान होगी वो इंशाल्लाह हम आने वाले बहस में सीखेंगे। तो ये हमने इस आयत मुबारका में ये तमाम अल्फाज को बतौर इसम पहचाना इसके एराब की बिना पे। चूँकि इन अल्फाज का एराब तनवीन था, लिहाजा हमने इनको इसम पहचाना। और फिर हमने देखा कि कोई भी इसम 3 हालतों में हो सकता है, फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इसम की पहचान बलिहाज़े वुसअत। वुसअत को समझने के लिए उर्दू की एक मिसाल से हम इस्तिफ़ादा करते हैं कि अगर आप किसी किताबों की दुकान पे जाएं और ये कहें कि कोई किताब दे दें। अब ये कोई किताब का जो लफ्ज़ है, कोई का जो लफ्ज़ है, उसकी वजह से आपको दुकानदार बहुत सारी किताबें दिखा सकता है कि इनमें से कोई आप ले लें, कोई किताब। वजह उसकी क्या बनी? वजह उसकी ये कीवर्ड कोई बना, उर्दू में जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने बात आम की है, नकरा की है। इसको नकरा कहते हैं, ये एक आम बात है। लेकिन अगर आप किसी दुकान में जाएं और कहने और सुनने वाले दोनों को मालूम हो कि किस किताब की बात हो रही है, तो फिर ये खास किताब होगी। और अब जो है वो एक खास आपने इसम का नाम लिया है, लिहाजा इसको मारफा कहेंगे। अब जो बात की जा रही है वो खास की जा रही है, आम नहीं की जा रही, लिहाजा इसको हम अरबी में मारफा कहते हैं। तो ये एक खास किताब की बात हो रही है। उर्दू में नकरा की निशानी कोई और मारफा की निशानी खास। अरबी में भी इसकी निशानियां हैं और अरबी में नकरा इसम को हम उसकी तनवीन से पहचानते हैं। सो अगेन एराब ही हम इसकी पहचान का बायस बनते हैं। अगर किसी इसम का एराब तनवीन है तो वो उसको नकरा इसम समझा जाएगा, जबकि उसे मारफा बनाने के लिए या खास बनाने के लिए एक कायदा है जिसके तहत आप इस इसम के शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं और इसकी तनवीन ख़त्म हो जाती है। सो ये अलिफ लाम जो लगा है ये वही काम कर रहा है जो उर्दू में खास का लफ्ज़ कर रहा था। लेकिन इसने क्या तब्दीली की है कि इसने तनवीन इसम की ख़त्म करके अब उसका एराब एक पेश कर दिया या तनवीन को हल्का कर दिया। अगर 2 ज़बर होंगे तो 1 ज़बर हो जाएगा, 2 ज़ेर होंगे तो 1 ज़ेर हो जाएगी। तो किताबुन से बन गया है अल किताबु। अल किताबु एक खास बात है, जैसे कुरान भी इस्तेमाल करता है ज़ालिकल किताबु, बात एक खास किताब की हो रही है। इस कायदे को मुअर्रफ बिल लाम कहा जाता है, चूंकि मार्फत दी है अलिफ लाम से, लिहाजा इसका नाम है मुअर्रफ बिल लाम। तो नकरा इसम या कॉमन नाउन जो है उसकी पहचान हमें पता लगी अरबी में तनवीन है, उसका एराब तनवीन है। जबकि मारफा इसम की पहली पहचान जो हमें पता लगी है वो ये है कि उसके शुरू में अलिफ लाम आता है। इस कायदे को मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं। अब ये देखिए, सूरह फातिहा की पहली 2 आयात हैं, इसमें आप देखते हैं कि पहला जो इसम आ रहा है आज की पहचान के हवाले से वो है अल-हम्दु, क्योंकि इसमें अलिफ लाम आ रहा है।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمانی میں بھی الف لام آ رہا تھا لیکن یہ پڑھا نہیں جا رہا. اگر ہم ملا کے پڑھیں تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اور اگر ہم یہاں سے ابتدا کریں تو ہم الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے الف اور لام پڑھے جائیں یا نہ پڑھے جائیں، اس سے اسم کے معرفہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں صورتوں میں یہ معرفہ ہے. چونکہ اس الف کی حرکت عارضی تھی اس لیے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، یعنی ایسا حمزہ جس جو عارضی ہے اور ملانے کی صورت میں اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ الف بن جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگا کہ اسم کی جو 3 حالتیں ہم نے دیکھی تھیں تنوین کے ساتھ مسلمون، مسلمان، مسلمین، اس کی 3 اور شکلیں ہمیں پتہ لگ گئیں کہ المسلم، المسلمہ، المسلمی. الف لام لگنے سے بھی یہ اسم ہی رہا ہے. اور اب اس کی دوسری پہچان ہمارے سامنے آ گئی کہ اسم کے آخر میں یا تنوین ہوگی یا اس کے شروع میں الف لام ہوگا، اور تینوں حالتیں اسی طرح سے برقرار رہیں گی اس کے اعراب کی بنا پہ. یہ 2 پہچانیں جو ہیں اب یہ مرج ہو گئی ہیں. ایک اعرابی پہچان فاعلی مفعولی اضافی، اس کی حالت کی پہچان، اور دوسری اس کی وسعت کی پہچان جو کہ الف لام سے بنی ہے، معرفہ. اسی طرح صالحن سے ہم دیکھتے ہیں کہ بن جاتا ہے الصالح، الصالحہ، الصالحی. سورہ 3 کی کچھ آیات اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو الف لام سے شروع ہونے والے جو اسماء نظر آتے ہیں وہ ہیں والتین والزیتون، التین، الزیتون اور البلدی، الامینی، الانسان. تو یہ الفاظ ہیں جو کہ الف لام سے شروع ہو رہے ہیں. لہٰذا ہماری اس نئی پہچان جو ہم نے سیکھی ہے اس کی بنا پہ یہ سارے الفاظ اسم ہیں کیونکہ یہ الف لام سے شروع ہو رہے ہیں. جب ان اسموں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنی تنوین ان کی ختم ہوئی ہے اور الف لام ملنے سے ان کی تنوین ختم ہو گئی ہے اور حالت وہی رہی ہے جو کہ ان کی تنوین کے ساتھ تھی. تو یہ اصل میں تینن سے بنا ہے التینی، زیتونن سے بنا ہے الزیتونی. اسی طرح سے باقی جو مثالیں ہیں اس میں بھی الف لام لگنے سے تنوین ختم ہو گئی. اب انہی اسماء کا جب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ہمیں لام جو ہے وہ اس پہ جزم نظر آتی ہے، جبکہ تینی میں، التینی میں اور الزیتونی میں ہم نے لام کو نہیں پڑھا. لام کبھی پڑھا جا رہا ہے اور کبھی نہیں پڑھا جا رہا. 2 گروپس بن گئے ہیں یہاں پہ، جہاں پہ جن الفاظ میں لام پڑھا نہیں جا رہا ایسے حروف جیسے کہ یہاں پہ تا اور زا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں شمسی حروف. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ الشمسو میں بھی لام نہیں پڑھا جا رہا، لہٰذا اس کا نام رکھ دیا گیا ہے شمسی حروف. تا اور زا ہم کہیں گے کہ شمسی حروف ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ با اور حمزہ سے شروع ہونے والے جو اسماء آ رہے ہیں اس میں، ان میں لام پڑھا گیا ہے، لہٰذا ان کو کہتے ہیں قمری حروف. اس کی وجہ کیا ہے کہ القمرو میں بھی لام پڑھا جاتا ہے. تو یہاں ہمیں پتہ لگا کہ سارے جو حروف تہجی ہیں ان کے 2 گروپس ہیں. معرف باللام کے قاعدے کو پڑھنے کے لیے کچھ 14 حروف شمسی ہیں اور 14 قمری ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ الف اور لام دونوں پڑھے جائیں یا نہ پڑھے جائیں، دونوں صورتوں میں یہ اسم معرفہ ہی ہوں گے اور ان کی پہچان جو ہے وہ برقرار رہے گی. یہ پڑھنے کا جو قاعدہ ہے اس کا تعلق خالصتاً تجوید سے ہے اور پڑھنے کی حد تک ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق واقعہ نہیں ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 14 حروف جو شمسی ہیں یہ ان کی لسٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو قمری حروف ہیں
یہ حروف شمسی ہیں، اور قمری حروف جو ہیں وہ اس کے علاوہ جو باقی 14 ہیں. یاد رکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک قاعدہ تجویز کیا ہے کہ قمری حروف کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہو تو یہ عبارت اردو کی یاد رکھیں: حق کا خوف عجب غم ہے. ہم دیکھتے ہیں تمام حروف جو اس عبارت میں استعمال ہو رہے ہیں، ہا، قاف، کاف، الف، خا، یہ سارے کے سارے قمری حروف ہیں. قمری حروف کو یاد رکھنے کا یہ ایک آسان فارمولا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ شمسی اور قمری حروف اگر ہمیں نہ بھی یاد ہوں، ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ شمسی حرف ہے یا قمری حرف ہے، تو قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ حرکات لگی ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شمسی ہے یا قمری ہے، اور یہاں پہ لام پڑھی جانی ہے یا نہیں پڑھی جانی. سو یہ ایک یاد رکھنے کے لیے ایک قاعدہ ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پہچان ایکسٹینڈ ہوئی ہے اس میں ہم کون کون سے اسم قرآن کریم میں پہچان سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام والے سارے الفاظ تو اسم ہمیں پتہ لگ گیا ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جو پہچان سیکھی تھی اس میں دیکھا تھا کہ تنوین والے الفاظ بھی اسم ہیں. یا یہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جو پہچان ہے اسم کی جہاں تک پہنچی ہے اس کو ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. سو سارے الفاظ جن کے آخر میں تنوین آئے گی اور ایسے الفاظ جن کے شروع میں الف لام آئے گا، وہ ہماری اس پہچان کی بنا پہ اسم کہلائیں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اسم جو ان آیات میں ہم پہچان سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ القرآنی. یہ سب سے پہلے تنوین والے جو ہیں صراطن اور مستقیم، یہ ہماری پہلی پہچان تھی. تنوین تو ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں الفاظ اسم ہیں اور ان کی حالت اضافی ہے کیونکہ یہ دو زیر ان کا اعراب ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں القرآنی جو اگین اضافی حالت میں ہے، الحکیمی، المرسلین، العزیزی، الرحیمی. تو یہ سارے الفاظ جن کے آخر میں تنوین آ رہی تھی یا شروع میں الف لام آ رہا تھا، ان دو اسباق کی بنا پہ ہم پہچاننے کی الحمدللہ پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ یہ سارے اسماء ہیں، اور زیادہ تر کی حالت کو بھی ہم نے پہچان لیا ہے ان کے اعراب کی بنا پہ. سو دو چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ایک بلحاظ اعراب حالت کی پہچان، اور دوسری اس کی وسعت کی پہچان جو کہ تنوین یا الف لام کی بنیاد پہ. تو آج ہم نے جو اسم معرفہ بنانے کا ایک قاعدہ سیکھا ہے، معرف باللام، یہ پہلی پہچان ہے کسی معرفہ اسم کی. اور اس کے علاوہ 6 مزید پہچانیں ہیں عربی گرامر میں جو کہ معرفہ اسم کو پہچاننے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو آنے والے سبق میں انشاءاللہ ان پہچانوں کو دیکھ کے مکمل کریں گے اپنے اسم معرفہ کی پہچان کو. لہٰذا آج جو ہماری جو ٹاپک تھا اسم کو بلحاظ وسعت پہچاننا، اس میں اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسم معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں، اور اس میں ایک قسم کی پہچان ہم نے کی ہے جو کہ الف لام والا اسم ہے، اور اس کو معرف باللام کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس سے آگے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.